बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं और उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाजरीन, तरक्की एक ऐसा फितरी अमर है जिसके लिए इंसान ज़माना कदीम से सरगर्दा है। यही वजह है कि गारों में रहने वाला इंसान आज तामीराती मैदान में तरक्की करके उरूज को छू रहा है। दौरे जदीद में तामीर किए जाने वाले दुनिया जहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का तसव्वुर शाहराहों और ट्रांसपोर्ट के बगैर नामुमकिन है, लेकिन सऊदी अरब में न्योम के मकाम पर दी लाइन एक ऐसा शहर कायम किया जा रहा है जो तहजीबी इनकलाब का एक हैरत कदा है, जहां इंसान और इससे मुंसलिक ज़रूरियात और सहूलियात को कुदरती रंगों में डूबे एक अजूबे शहर का दर्जा हासिल है, जिसके तसव्वुर से जन्नत के मंजरनामे का शायबा होता है। आज की इस वीडियो में हमने आपको सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान के विजन 2030 और इसमें शामिल प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ हम न्योम सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से भी बात करेंगे। न्योम द लाइन सिटी प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट है जिस पर बहुत तेजी से काम जारी था। जब शुरू में यह प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया तो उस वक्त बहुत सारे तज्जिया निगारों को यकीन नहीं था कि यह प्रोजेक्ट वाकई पूरा हो सकता है। ये एक नामुमकिन मंसूबा लग रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से सऊदी अरब ने जिस तरह जदीद अंदाज अपनाए हैं और कई मेगा प्रोजेक्ट्स जो देखने में नामुमकिन लगते थे, इन्हें न सिर्फ कामयाबी से पूरा करके लॉन्च किया, बल्कि आज के सऊदी अरब को देखते हुए यकीन करना मुश्किल है कि जितनी जिद्दत इस वक्त आ चुकी है, ये कुछ अरसा पहले तक सिर्फ एक ख्वाब था। सऊदी अरब के इसी ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रखते हुए मंसूबा साजों को यकीन था कि न्योम सिटी प्रोजेक्ट भी जरूर पूरा होगा, और जैसा कि सोचा जा रहा है, ये एक ऐसा शहर बनेगा जो आज तक किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। लेकिन अब सुनने में ये आया है कि ये प्रोजेक्ट तकरीबन फेल हो चुका है। अब इस बात में कितनी हकीकत है और इसके पीछे कौन कौन सी वजूहात हैं, यही सारी बातें हमारी आज की वीडियो का मौजू हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि न्योम सिटी का तज़किरा हदीस में किन अल्फाज में मौजूद है और ये शहर क़यामत की निशानी कैसे है। लिहाजा इन तमाम बातों के बारे में जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, सऊदी अरब के बारे में सुनते ही वसीओ अरीज सहरा, खुश्क और बंजर ज़मीन के साथ साथ तेल के साथ इसकी वाबस्तगी जहन में आती है, लेकिन आज का सऊदी अरब पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका है और बेहद जिद्दत भी इख्तियार कर चुका है। UAE से मुतासिर मंसूबे ज़्यादातर इसलिए बनाए गए कि मुआशी तौर पर तेल पर इन्हिसार कम किया जा सके और दूसरी जगहों में इन्वेस्ट करके वहाँ से इनकम हासिल की जाए, और ख़ास तौर पर टूरिज़्म इंडस्ट्री पर तवज्जो देनी शुरू की गई। ये सब ज़्यादातर विजन 2030 के मंसूबों का हिस्सा है, जिसका बुनियादी मकसद सऊदी अरब को मुआशी तौर पर मज़ीद मुस्तहकम किए जाने के साथ दुनिया के मुताबिक जदीद तरीन भी करना है। सबसे पहले आपको मोहम्मद बिन सुलेमान के विजन 2030 के मुतल्लिक बताते चलें। सऊदी अरब 20 लाख मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। यहाँ मुस्लिम दुनिया की मुक़द्दस मसाजिद और शहर हैं। ममलिकत का मोहल्ले वकू स्ट्रेटेजिक नौइयत का है। इस तनाजुर में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने विजन 2030 के जरिए मुल्क में नया इक्तिसादी निज़ाम तरतीब दिया है। सऊदी अरब को सही मानों में अरबों, मुसलमानों और दुनिया भर के इंसानों से जोड़ा है। विजन के मुताबिक तकरीबन 13 बड़े प्रोग्राम अमल में लाए जा रहे हैं। इनमें मायार ज़िंदगी बेहतर बनाने के प्रोग्राम भी शामिल हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड कायम करके बहुत बड़ा कदम उठाया है। ये 300 अरब डॉलर से ज़्यादा असासों का प्रोग्राम है। इनका प्रोग्राम है कि ये दुनिया के बड़े रियासती इन्वेस्टमेंट फंड्स में से एक हो। वो इस फंड से बोइंग, फेसबुक, सिटी ग्रुप, डिज्नी, बैंक ऑफ अमेरिका और बीबी कंपनी को जोड़ रहे हैं। वली अहद ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी आर्माको को सऊदी शराकती कंपनी में तब्दील करने का दिया 2016 में दिया था। 2018 में सऊदी फौजी मसनूआत तैयार करने वाली फैक्ट्री की बुनियाद डाली। इनका हदफ है कि मुल्क की 50% अस्करी ज़रूरियात अंदरूने मुल्क तैयार की जाएंगी। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के बहरान की वजह से
بین الاقوامی معیشت پر سنگین اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ کئی ممالک نے وائرس کے مقابلے سے ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ ایسے عالم میں انٹرنیشنل ادارے فش نے اپریل میں رپورٹ جاری کی، جس میں کہا گیا کہ سعودیہ کی معیشت لچکدار ہے، اقتصادی اصلاحات درست سمت میں جا رہی ہیں اور نجی شعبے کی مدد سے تمام اقتصادی شعبوں کو سہارا دیا جا رہا ہے، جبکہ وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات تیزی سے نافذ کیے جا رہے ہیں۔ ولی عہد شہزادہ محمد سلمان ان دنوں بحرانوں سے نمٹنے کے لیے اعلیٰ رابطہ کمیٹی کی صدارت کر رہے ہیں۔ حکومت نے وبا سے نمٹنے کے لیے 177 ارب ریال کے اقتصادی اور مالیاتی پروگرام ترتیب دیے۔ یہ مملکت کی کل قومی پیداوار کا 9% ہیں۔ اس رقم میں 9 ارب ریال نجی اداروں کے سعودی ملازمین کو بے روزگار ہونے سے بچانے کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ ناظرین، اب اگر نیوم سٹی پروجیکٹ کی بات کریں تو یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ نیو دی لائن سٹی ایک ایسا منصوبہ ہے جس کے بارے میں اندازے لگائے جا رہے تھے کہ یہ سعودی عرب کی تقدیر بدلنے والا ہے۔ اس منصوبے کے تحت سعودی عرب کے شمالی مغربی حصے نیوم میں ایک ایسے جدید شہر کی بنیاد رکھی جا رہی تھی جو آج تک دنیا نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا کہ یہ ایڈوانس اور پائیدار ہونے کے ساتھ ساتھ ماڈرن سٹی لائف کا ایک بالکل نیا آئیڈیا پیش کرتا ہے۔ اسے نیوم دی لائن سٹی کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس کا ڈیزائن 170 کلومیٹر لمبی لائن اور 500 میٹر اونچی عمارتوں پر مشتمل ہے۔ یہ لائن سٹی چوڑائی میں بہت کم رکھا گیا ہے، جو کہ قریباً 200 میٹر کے قریب ہے۔ شیشے کی دیواروں کے ساتھ ڈیزائن کیے گئے اس شہر کا اگر تصور کیا جائے تو ذہن میں ایک خوبصورت اور جدید ترین شہر کی تصویر ابھرتی ہے۔ لائن سٹی کا منصوبہ بنیادی طور پر بالکل نیا نہیں ہے۔ انجینئرز نے کئی سالوں پہلے جب اس کا تصور پیش کیا، اس وقت بنیادی وجہ کم جگہ پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا تھا۔ 1-2 ملکوں میں پہلے بھی لائن سٹی ڈیزائن کیے گئے کہ ملک میں لوگوں کو رہائش بھی مل جائے گی اور باقی منصوبے بھی چلتے رہیں گے، لیکن سعودی عرب کا لائن سٹی سب سے منفرد اس لیے ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا جدید ترین شہر بننے جا رہا تھا، جسے خاص طور پر ٹورسٹ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بنایا جا رہا تھا، جہاں دنیا کے بڑے بڑے بزنس ٹائکونز انویسٹمنٹ کریں گے اور بنیادی طور پر یہ سیاحتی اور رہائشی سرگرمیوں کا مرکز ہوگا۔ اس میں نہ کاریں ہوں گی، نہ روڈز ہوں گے اور نہ ہی کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج ہوگا، کیونکہ اس شہر کے بارے میں بنیادی تصور یہ ہے کہ یہ ماحول دوست شہر ہوگا جس میں قدرتی آب و ہوا کو اپنی اصل حالت میں برقرار رکھا جائے۔ چونکہ نیوم سٹی میں کوئی روڈز نہیں ہوں گے، اس لیے نہ ہی کوئی گاڑیاں چلیں گی اور یہاں سمارٹ ٹیکنالوجی، خود سے چلنے والی کاریں اور بہت سی ماحول دوست عمارتیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے ایک سپائن لیئر تعمیر کیا جائے گا جس میں فلی آرٹیفیشل ایجنٹ ہائی سپیڈ ٹرین کا نظام ہوگا۔ کسی کو بھی پورے نیوم شہر کے 170 کلومیٹر میں کہیں بھی جانا ہو، وہ لفٹ کے ذریعے اس فائن لیئر میں جائے گا اور ٹرین میں بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے گا۔ اس پورے 170 کلومیٹر کو ہائی سپیڈ ٹرین صرف 20 منٹوں میں کور کر لے گی۔ اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ایک دفعہ جب یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا تو اندازے کے مطابق قریباً 9 ملین کے قریب لوگ یہاں آباد کیے جائیں گے اور قریب 40 لاکھ لوگوں کو ملازمتیں دی جائیں گی۔ ناظرین، نیوم شہر جسے سعودی عرب کا مستقبل کا گیگا سٹی بھی مانا جاتا ہے اور اس کی تعمیر بہت زبردست طریقے سے جاری تھی۔ اسی سلسلے میں جنوری 2023 میں سعودی عرب کی طرف سے جاری کردہ ایک ڈاکومنٹری بھی ریلیز کی گئی جس میں بتایا گیا تھا کہ نیوم سٹی اب تک کتنا تعمیر ہو چکا ہے اور اس منصوبے کی پروگریس کہاں تک ہے۔ حکام کے پہلے بیانات کے مطابق نیوم کی آبادی 10 لاکھ تک پہنچنے کا عندیہ تھا، لیکن شہزادہ محمد بن سلیمان کے مطابق یہ تعداد 2030 تک 1.2 ملین تک پہنچ جائے گی اور 2045 تک 9 ملین تک ہو جائے گی۔ سال 2030 کا ہدف 50 ملین افراد ہیں۔ سعودی عرب میں آدھے سعودی اور آدھے غیر ملکی افراد مملکت میں مقیم ہیں، جو آج تقریباً 34 ملین سے زائد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2040 تک 100 ملین افراد کا ہدف مقرر ہے۔ اس کی تعمیر کا بنیادی مقصد سعودی عرب کی صلاحیت کو بڑھانا ہے، سعودی عرب میں زیادہ سے زیادہ شہری اور زیادہ سے زیادہ لوگ حاصل کرنا۔ ناظرین، سعودی عرب کا یہ شہر نیوم نیو یارک سٹی کے حجم سے 33 گنا بڑا ایک نیا شہر ہوگا۔ بحیرہ احمر کے ساتھ تعمیر کردہ نیوم کا مقصد وہ سلیکون ویلی ہے جس میں 100 قصبے، شہر، تحقیقی اور تعلیمی زون اور سیاحتی مقامات کے ساتھ ساتھ
100 मील पर मुश्तमिल वो लकीर नुमा शहर है जो कार्बन के फैलाव का सबब बनती कारों और गाड़ियों से पाक है, और इसका नाम दी लाइन है। जमीन के खित्ते पर वो निशान जो आज से कबल कहीं नहीं देखा गया, सऊदी अरब के शुमाल मगरबी कोने में फिलहाल तबूक में तैयार किया जा रहा है, जो मिस्र और उर्दन को आपस में मिलाता है। जैसा कि पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि न्योम सऊदी अरब के विजन 2030 का एक सतून है, और इसे एक ऐसी बुनियाद के साथ तामीर किया जा रहा है जो बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को राग़िब करने की हिकमत अमली के साथ डिज़ाइन किए गए 14 ख़ुसूसी सरमायाकारी के शोबों में काम करता है। सऊदी अरब की अब तक तेल पर मरकूज मईशत को मतनू बनाने के लिए एक अजीम कदम का हिस्सा है। इसके मुतल्लिक कहा जा रहा था कि ये एक आज़ाद जोन होगा जिसके अपने क़वाइद व ज़वाबित और समाजी उसूल होंगे जो ख़ास तौर पर मुआशी तरक्की और अपने शहरियों की फलाह बहबूद के लिए बनाए गए हैं। तबूक में गर्मियाँ लंबी, तेज़, सर्द, खुश्क और ज़्यादातर साफ़ होती हैं। सऊदी हुकूमत के मुताबिक न्योम द लाइन में अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांजिट और ख़ुद मुख्तार नकलो हरकत सफ़र को आसान बनाया जाएगा और रिहाइशों को सेहत और तंदुरुस्ती पर खर्च करने का दोबारा दावा करने का मौका फराहम करेंगे। तवक्को है कि कोई सफ़र 20 मिनट से ज़्यादा तवील नहीं होगा। नाजरीन, यहाँ आपको एक और बात बताते चलें कि दी लाइन मंसूबा जो ना सिर्फ 200 मीटर चौड़ा और 170 किलोमीटर लंबा है, बल्कि सतह समंदर से 500 मीटर बुलंद है। इसकी ऊंचाई आईफल टावर और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ज़्यादा है। न्योम शहर 14 इक्तसादी शोबों पर मुश्तमिल होगा जो कि $100 बिलियन की तखमीना सालाना आमदनी पैदा करेगा। इन शोबों में डिज़ाइन और तामीरात, तालीम, तवानाई, तफरीह व सकाफत, मालियाती खिदमात शामिल हैं। इलावा अजीम खुराक, सेहत, बहबूद, बायोटेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, मीडिया, नकलो हरकत, खेल और इसके अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजी, सैरो सियाहत और पानी के शोबे शामिल हैं। नाजरीन, ये थी वो बातें जो न्योम सिटी की तामीर से पहले सोची गई थीं कि इस तर्ज पर इस शहर को तामीर किया जाएगा। कुछ टाइम पहले सऊदी हुकूमत ने इस शहर की तामीर के मुतल्लिक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जो ये वाज़ेह करती है कि सऊदी अरब इस मंसूबे को लेकर बेहद संजीदगी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब हालात एकदम से बदल चुके हैं। हाल ही में ये खबर आई कि न्योम सिटी प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, एक ऐसा मंसूबा जो कि मुकम्मल तौर पर बैनुल-अक़वामी बरादरी को राग़िब करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिससे न सिर्फ सियाहत में इजाफा होने की उम्मीद की जा रही थी बल्कि मुल्क की तरक्की बढ़ने की भी नुमायां चांसेस थे। मईशत को मजबूती मिलना थी। ये मंसूबा अब अपनी असल शक्ल में बाकी नहीं रहा। दुनिया भर में मौजूद जिद्दत पसंदों, कारोबारी हलकों, मुहक्किकीन और सरमायाकारों के लिए इस शहर में बहुत कुछ डिज़ाइन किया गया था जिस पर करोड़ों रुपए की लागत आना थी, जहां न सिर्फ वो अपने लिए बल्कि सऊदी अरब के लिए भी तरक्की की नई राहें खोल सकते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े मेगा लेवल पर शुरू किए जाने वाला मंसूबा फेल कैसे हो सकता है। तो आपको बताते चलें कि ये शहर असल में $500 बिलियन की लागत से तैयार किया जाना था। इस प्रोजेक्ट में 2 500 मीटर ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स एक दूसरे के साथ बनाए जा रहे थे जो एक अंदाजे के मुताबिक 170 किलोमीटर पर फैले हुए थे, और इस सब के लिए बड़ी तादाद में बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन्स की दिलचस्पी चाहिए थी जो कि बदकिस्मती से अब सऊदी अरब को मुयस्सर नहीं आ सकी। इन्वेस्टर्स की शदीद कमी की वजह से वो प्रोजेक्ट जिसे असल में 170 किलोमीटर लंबा होना था वो अब सिर्फ 2.5 किलोमीटर तक ही मुकम्मल हो सकेगा। चूँकि $500 बिलियन एक इतनी बड़ी रकम है कि इसका हिसाब लगाना भी मुश्किल है, और इसके लिए जितनी तादाद में बिजनेस कंपनियों और टाइकून्स की ज़रूरत थी उतनी डील्स नहीं हो पाई, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि ये सारे अरबों खरबों रुपए अब सऊदी अरब को खुद लगाने होंगे, जो कि यकीनन मुमकिन नहीं। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को छोटा कर दिया गया है और इसका हर एलिमेंट कम कर दिया गया है, जिसमें इसकी लंबाई, चौड़ाई, इसमें बनाए जाने वाले मंसूबों की तादाद और लोगों का तखमीना वगैरह हर चीज़ में बेहद कमी कर दी गई है ताकि मंसूबा किसी तरह पूरा हो जाए, बिल्कुल ख़त्म ना हो, क्योंकि ये पहले से ही अपनी तामीरी मराहिल में था। नाजरीन, सुनने में आ रहा है कि अब सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि न्योम सिटी जैसा शुरू में सोचा और बताया गया था अब इससे मुख्तलिफ होगा। सबसे पहले तो इसकी लंबाई 170 किलोमीटर से बेहद कम करके सिर्फ 2.5 किलोमीटर कर दी गई है, जो कि देखा जाए तो एक बहुत बड़ी नाकामी है। यहाँ अब सिर्फ 3 लाख लोगों की गुंजाइश बन पाएगी, जहाँ पहले 1.5 मिलियन लोगों की रिहाइश का मंसूबा बनाया जा रहा था।
ماہرین کا کہنا ہے یہ منصوبہ نہ صرف بے حد پیچیدہ بلکہ بے حد مہنگا بھی تھا۔ اگر جس طرح سوچا گیا تھا اسی طرح پورا ہو جاتا تو واقعی یہ دنیا میں ایک عجوبہ گنا جانا تھا، لیکن بدقسمتی سے تیل کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے سعودی عرب کے لیے اتنے بڑے پروجیکٹ پر پیسہ لگانا ناممکن ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نیوم سٹی پروجیکٹ پوری طرح سے فیل ہو چکا ہے۔ ناظرین، اب اگر نیوم سٹی اور قرب قیامت کی نشانی کی بات کی جائے تو حدیث میں پیشین گوئی کی گئی تھی کہ قرب قیامت کے زمانے میں عرب بدو بلند و بالا عمارات تعمیر کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز لوگوں کے پاس باہر بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں تمہیں قیامت کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں۔ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب ننگے پاؤں ننگے بدن لوگوں کے سردار بن جائیں تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب بکریاں چرانے والے عالی شان عمارتوں پر فخر کرنے لگ جائیں تو یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، اور قیامت کا علم ان 5 باتوں میں سے ہے جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ قیامت کب ہوگی، وہی بارش نازل کرتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، بکریاں چرانے والوں کا بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور آج یہ پیشگوئی حقیقت کا روپ دھار چکی ہے۔ دبئی کے برج الخلیفہ کے بعد اب سعودی عرب میں نیوم نامی شہر کی تعمیر کا منصوبہ زیر غور ہے۔ خبروں میں یہ سامنے آیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت دبئی میں برج خلیفہ سے بھی بلند و بالا عمارت تعمیر کر رہی ہے۔ عمارت کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے۔ اس منصوبے پر $1 ارب خرچ ہوں گے۔ تازہ ترین خبروں میں یہ سامنے آیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت دبئی میں برج خلیفہ سے بلند و بالا عمارت تعمیر کر رہی ہے۔ عمارت کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے۔ اس منصوبے پر $1 ارب خرچ ہوں گے اور یہ عمارت جلد ہی تعمیر ہو جائے گی۔ دوسری جانب جدہ میں ایک بلند و بالا ٹاور تیار ہو رہا ہے جس کی بلندی 1 کلومیٹر تک ہوگی، جو کہ برج خلیفہ سے بھی زیادہ ہے، اور یہ دنیا کی بلند ترین عمارت ہوگی۔ ایک دوسرے سے اونچی عمارتیں تعمیر کا شوق اور اربوں ڈالر کی لاگت سے بننے والی یہ عمارتیں اگر عزت و فخر کا باعث بنے تو تاریخ میں فرعون، مصر یا عاد و سمود کی فن اور کاریگری کے نمونے جس نے اقوام عالم کو حیرت میں ڈال رکھا ہے معرض وجود نہ آتے، اور یہ سب سلاطین و بادشاہ نشان عبرت نہ بنتے۔ برج العرب، پام آئی لینڈ اور نیو ایئر نائٹ کے موقع پر ان بلڈنگز میں کئی $ملین کے اسراف سے ہونے والی پارٹیز اور لائٹنگ دنیا بھر کے غربا و مساکین کے چہروں پر تماشا ہیں۔ وہاں قرآن مجید کے اصول کے مطابق شیطان کے بھائی بن کر رحمت الہی سے اپنے آپ کو دور کرنے کا سبب بھی ہیں۔ ہر عقل مند انسان یہ سوچ سکتا ہے یہی رقوم اگر جہالت کے خلاف اور مسلم امہ کی تعمیر میں لگا دی جائیں تو آنے والی نسلیں اپنے ان آبا کو دعاؤں اور محبتوں سے یاد رکھ کر دعا گو ہوں گے۔ تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے کہ مغل حکومت کے چرچے ہماری نصابی اور تاریخی کتب میں نمایاں طور پر بیان کیے جاتے ہیں، لیکن مغل حکمرانوں کے تاج محل، لال قلعہ، پرانا قلعہ، فتح پور سمیت برے صغیر میں ان کی شاہی دلچسپیوں کا خمیازہ آج پوری مسلمان قوم بھگت رہی ہے۔ مغل حکومت کی یہ شاہی عمارت آج عبرت انگیز ہو چکی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ان عمارتوں کی تعمیر پر لگنے والا بے پناہ سرمایہ اور عیاشیوں کی داستان پڑھنے کے بعد بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ کاش محل کی بجائے ایک یونیورسٹی تعمیر ہو جاتی، کاش ان فضول خرچیوں کی بجائے اصحاب علم و فنون کو عزت دے کر ان سے فائدہ اٹھایا جاتا، کاش یہ حکمران صرف شاہی قلعوں اور شاہی محلوں کی تعمیر کی بجائے اپنی آئندہ نسلوں کے لیے اچھے ادارے، پانی کے مضبوط نیم، بہترین نہری نظام، معیشت کی ترقی اور مستقبل کے اہداف کو سامنے رکھ کر کوئی ایک بھی کام کر جاتے تو خود ان کی زندگی اور مرنے کے بعد اغیار کے قبضے، تخت نشینی کے جھگڑے اور مسلم قوم کی بدحالی کی وہ ذلت آمیز داستان ہمیں سننے کو نہ ملتی۔
لال قلعے پر ہندوستانی جھنڈا، تاج محل کی عمارت اور مسلم قوم کی بدحالی کی وہ ذلت آمیز داستانیں ہمیں سننے کو نہ ملتی۔ لال قلعے پر ہندوستانی جھنڈا، تاج محل کی عمارت، قطب مینار کی بلندی سے ہمیں کیا فائدہ پہنچا؟ آثار قدیمہ کے نام سے یہ عمارات آج ہمارے سوئے ہوئے ضمیر کو جگاتی ہیں، لیکن ہم ٹکٹ خرید کر انہی آثار قدیمہ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اونچی عمارتیں آئندہ آنے والی نسلوں کو ان حکمرانوں کی لاپرواہیوں اور مستقبل کے بارے میں کوتاہ علمی حالات و واقعات سے بے رغبتی کے قصے سناتی ہیں، اور شاید اربوں کے اس شوق کا خمیازہ آئندہ نسلوں کو ایسے ہی دیکھنا پڑے گا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ بدقسمتی دیکھیں کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے بالمقابل کلاک ٹاور کے نام سے اونچی عمارت کھڑی کر دی گئی ہے۔ اگرچہ اس کی آمدنی حرمین شریفین کے لیے وقف ہے، لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کی اکثریت جس نے بھی مسجد الحرام کی زیارت کی ہے اس کو ناپسند کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ مکہ مکرمہ کا پیٹ چیر کر نہروں جیسی چیزیں بنا دی گئی ہیں اور مکہ کی عمارتیں پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر اونچی ہو گئی ہیں، تو سمجھ لو کہ معاملہ تمہارے سر پر آ چکا ہے، اس لیے سنبھل کر رہو۔ نہروں کا پیٹ چیرنے سے مراد اس کی تعمیرات ہیں جو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں واقع کتنے ہی پہاڑوں کو چیر کر سرنگیں اور زمین دوز راستے بنا دیے گئے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی عمارتیں نہ صرف پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر ہو گئی ہیں بلکہ بعض جگہ ان سے بھی اونچی چلی گئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی بلڈنگز بنائیں گے اور فخر کریں گے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب کے ریگستانوں میں گولف کلب کھلتے جا رہے ہیں۔ وہ صحرا اور خشک جگہیں جہاں ایک پتا بھی نہیں ملتا تھا وہاں اب گندم کاشت ہو رہی ہے، اور خصوصاً سعودی عرب گندم کی کاشت میں خود کفیل ہو چکا ہے۔ قحط سالی کے ان علاقوں میں اب بارشیں بے انتہا ہوتی ہیں بلکہ سیلابی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ جدہ میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کو ہم میڈیا پر دیکھ چکے ہیں۔ پہاڑوں پر بھی سبزہ نظر آنا شروع ہو چکا ہے۔ اگرچہ اس کو گلوبل وارمنگ کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قیامت کی نشانی بیان کیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ ریگستان دوبارہ سرسبز ہو جائیں گے۔ مکہ کے قریب ہاتھی کی باقیات مل چکی ہیں، اور ہاتھی عموماً وہاں ہوتا ہے جہاں سبزہ ہوتا ہے، یعنی یہ علاقے پہلے سرسبز ہوتے تھے۔ 70 کی دہائی سے قبل عرب پاکستان انڈیا میں تعلقات اور چندہ و تعاون کے لیے آتے تھے، لیکن اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان علاقوں میں جب تیل کی دولت کا فضل کیا تو شاید یہ لوگ اپنی اوقات بھول چکے ہیں۔ لیکن اللہ کے اصول ہر کمال راز والے کے مصداق قیامت کی نشانیوں کے تناظر میں دیکھ لیں تو شاید وہ وقت قریب آ رہا ہے۔ عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، قرآن کے اس اصول کو اپنانے والے کہیں کھو چکے ہیں۔ ناظرین، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں اپنی امت کو بتلائی ہیں ان میں سے بہت ساری اس دنیا فانی میں واضح ہو چکی ہیں اور کچھ ابھی اپنے مقرر وقت پر واضح ہوں گی۔ قرب قیامت کی جس نشانی پر آج ہم نے بات کی، عرب کے فاقہ زدہ چرواہوں کا عالی شان اور بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنا نہ صرف پوری طرح واضح ہو چکی ہے بلکہ ترقی کے نام پر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں شامل ہو رہے ہیں۔ ناظرین، یہ وہی لوگ ہیں جو برہنہ پا، فاقہ زدہ، ننگے پاؤں، ننگے جسموں کے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آج عالی شان عمارتیں بنانے، اپنے گھروں کی زیب و آرائش کے کام میں اس قدر مشغول اور ایک دوسرے کو نیشہ دکھانے اور اپنی بلند و بالا عمارات پر فخر و مباحت کا اظہار کرنے کے جوہر دکھانے میں مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ کتب تاریخ کے سینوں میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستانیں ہمیشہ محفوظ ہیں۔ جب تک مسلمان قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتے ہوئے اپنی تلواروں کو دشمنوں کے خون سے رنگتے رہے اور اسلام کا پیغام پہنچاتے رہے، تب تک وہ دنیا پر فاتح اور غالب رہیں گے۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں کی فتوحات کا دار و مدار کفر و ایمان کی بجائے دنیا کی مال و دولت جمع کرنے کے گرد گھومنا شروع ہوا، تلواروں کو زنگ لگنا شروع ہوتا چلا گیا۔ لوگ جذبہ ایمان سے خالی ہو کر آنکھوں میں بے غیرتی، بے حسی اور بے شرمی کا خنجر لیے لوگوں کی قبروں پر بلند و بالا عمارات بناتے چلے گئے۔
اسی طرح یہ بات ایک اور دوسری روایت میں بیان کی گئی ہے، جب تو برہنہ پا بھوکے اور فاقہ کشوں کو لوگوں کا سردار بنتے دیکھے تو سمجھ لینا یہ قیامت کے آثار اور علامات سے ہیں۔ اسی طرح یہ بات ایک اور دوسری روایت میں بیان کی گئی، جب تو برہنہ پا بھوکے اور فاقہ کشوں کو لوگوں کا سردار بنتے دیکھے تو سمجھ لینا یہ قیامت کے آثار اور علامات میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھوکے، ننگے اور فاقہ کش بکریوں والے کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرب۔ ناظرین، گھر بنانا، عمارتیں تعمیر کرنا اور انہیں بلندی تک لے جانا کوئی حرام کام نہیں۔ اسلام نے کسی قسم کی کوئی شرط عائد نہیں کی اور نہ ہی پابندی عائد کی، خصوصاً جب ان میں تجارتی فوائد ہوں۔ غرض یہ کہ ان کی تعمیرات کو محض فخر اور غرور اور تکبر کے لیے تعمیر نہ کیا گیا ہو۔ عمارات کی تعمیر میں زیادتی دو طرح سے ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ عمارات کئی منزلیں بنا کر بے تحاشا بلند کرنا، اور دوسرا انہیں خوب سجانا، مضبوط کرنا، منقش کرنا، وسیع کرنا، ان میں کثرت سے مجالس اور ملحقہ عمارات بنانا۔ یہ سب کچھ موجودہ زمانے میں امر واقعہ کے طور پر موجود ہے، بالکل ویسے جیسے کہ آج کل ہم اپنی مسجدوں کو دیکھ لیں، لوگ ایمان سے تو خالی ہو گئے لیکن مساجد خوبصورت، منقش اور وسیع ہو گئی ہیں، جبکہ لوگوں کے پاس اموال کی کثرت ہو چکی ہے اور لوگوں پر دنیا کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ آج کل لوگ اس قدر مصروف ہیں کہ ارد گرد کے لوگوں کا پتہ ہی نہیں، شاید ان کو ایک وقت کھانا بھی میسر ہے یا نہیں۔ صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں سے بات کرنا اس لیے گوارا نہیں کرتے کہ ان کا گھر چھوٹا ہے اور ہمارا بڑا، ان کی حیثیت ہمارے برابر نہیں، ان کا کاروبار کمتر ہے اور ہمارا کاروبار وسیع پیمانے پر پھیلا ہے۔ ہم نے اپنے مراسم بھی ایسے لوگوں سے وابستہ کر لیے ہیں جو ہماری طرح اونچی شان و شوکت کا مالک ہو۔ خواتین و حضرات، خلاصہ یہ ہے کہ عرب کے باشندے صحراؤں کے ان پڑھ بدو جو بکریاں چرانے والے تھے، صحراؤں کو چھوڑ کر شہروں کی طرف رخ کریں گے اور اونچی عمارتیں بنانے میں مبالغہ آرائی کریں گے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے مقابلہ بازی کریں گے۔ گھروں، دکانوں اور پلازوں کی یہ تعمیر فخر اور غرور اور تکبر کے لیے ہوگی۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہوگی کہ اس کی عمارت دوسری تمام عمارات سے زیادہ بلند ہو اور خوبصورت ہو۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔